आप कहाँ पढ़े हैं इससे मतलब नहीं, असल चीज आप क्या पहनते हैं इससे भी मतलब ये है कि अल्लाह तो अपने खौफ को पूछेगा, अल्लाह तो तकवा को पूछेगा, अहकाम को पूछेगा, और इसके खिलाफ वर्जी करना बहुत सी चीज़ें। बहुत से लोग ऐसे हैं, इतने ज़िंदगी के तजर्बे में बहुत से ऐसे नुज़ामा आए हैं जिनके यहाँ सराहतन लूट मारे और कोई खौफ नहीं। वजह उसकी ये है कि भाई माल की मोहब्बत से किसी का दिल खाली नहीं, पहले माल नहीं होता है तब तो अच्छा ही रहता है, लेकिन हाथ में आ जाने के बाद खतरा है। हाथ में आ जाने के बाद एक बुजुर्ग ने फरमाया, सारी दुनिया मेरे दाहिने हाथ में दे दी जाए और बाएं हाथ से सदक़े का मौका दे दिया जाए तो मैं इसको भी नहीं कबूल करूँगा, इसलिए कि अभी तो सदका कर देने का जी है, हाथ में आ जाने के बाद क्या ख्याल रहेगा, तब क्या होगा। तो इसलिए पहले तो इरादा नहीं था, इसी इरादे से मदरसा खोला था कि दियानत से, अमानत से, खौफ खुदा से कौम की खिदमत करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चंदा आने लगा और अच्छा खासा खजाना आ गया। अब नीयत खराब होती है, नफ्स है इंसान का, उसके दिल में, उसके कपड़ों में भी नफ्सी ही है, आपके सीने में भी नफ्सी ही है, चोर के सीने में भी नफ्सी है, डाकू के सीने में भी नफ्स है, मौलाना के सीने में भी नफ्स है। अब वो कहता साहब थोड़े ले लेने में क्या हर्ज है, ये करने में क्या हर्ज है, बतौर कर्ज ले लेने में क्या हर्ज है, बाद में कुछ ये। अब और मौलवी होगा तो हीले बहाने जुजियात और कुलियात सब निकाल देगा, समझो। फिर ऐसी गलती कर बैठते हैं, करते हैं, करने वाले बीसियों इल्म में आए, तहकीक में आए, बाद मसाइल में जाने, फैसल और हकम बनने से समझ में आया कि साहब इन्होंने ये माल हड़प कर लिया और ये हड़प कर लिया और ये चंदे को दर्ज नहीं किया और ये चंदे को बाद में पकड़ में आ गया। मखलूक के सामने भी रुसवाई, और अगर दुनिया में न हो तो सरे महशर तो नबियों के सामने रुसवाई और वलियों के सामने, सबके सामने रुसवाई। तो बहुत डरना चाहिए और फिर खुदा को पैदा करना चाहिए। पहले ज़माने में तालिब इल्म मदरसे से फारिग होने तक मुत्तकी बन जाते, उसी ज़माने में ऐसी सोहबतें थीं और ऐसे पढ़ाने वाले थे कि उनकी सोहबत और उनकी नसीहत से खौफ खुदा पैदा हो जाता था। इसके बावजूद भी कुछ मुद्दत बुजुर्गों की सोहबत में रहते थे, वो एक्स्ट्रा था, लेकिन जितना दीन आना चाहिए वो उतना दीन मदरसे में आ जाता। अब तो हो नहीं पा रहा है, भी कुछ भी कहो, ये कहो कि सुबह में जिक्र करो तो चुपके से छुपा के किताब लेके बैठे हुए हैं, किताब मुताला कर। किसी से कहे भाई जिक्र करने के लिए बैठा है, कुरान की तिलावत करने के लिए बैठ गए हैं, तो कोई कहना मानने को नहीं, सब धोखा देने के लिए मुख्तलिफ इधर मुड़ के उधर मुड़ के काम कर रहे हैं। और ताकि ये अब मौलाना नसीर साहब की नौकरी तो नहीं है, लेकिन बेचारे मेरी मदद को आ जाते हैं, तो वो घूम के चक्कर भी लगा के देख के बता के आते, ये मत करो, ये करो, ये वक्त इस काम का है और ये करो। तो आपने भी तो अहद किया है कि हम जिम्मेदार की हिदायत की, वक्ती हिदायत की पाबंदी करेंगे, आपने अहद किया है। अब वो हमारे उस्ताद ने भी अहद किया था कि वहाँ पर हमारे नाज़िम की इताअत करेंगे, तो गायबाना भी नहीं, हाजिराना भी धोखा दे करके दूसरे कामों में लगे हुए, कोई सो रहा है, कोई टोल रहा है, और कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। और अल्लाह के ज़िक्र से दिल को जो वहशत होती है, यह खुद एक मर्ज़ की अलामत है, कि मर्ज़ है नफ्स के अंदर, वो याद इलाही में नहीं लगना चाहता, अल्लाह के ज़िक्र में नहीं लगना चाहता, भले से तिलावत का बहाना करता होगा लेकिन वो ज़िक्र में नहीं लगना चाहता। ये एक रोग है, मर्ज़ है। इसी मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए ज़बरदस्ती करो, कम से कम 20 मिनट। हज़रत हकीम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 3 चीज़ें कर लो, मैं ज़मानत लेता हूँ कामयाबी। ये ज़मानत तो इल्म की रोशनी में करता हूँ, मैं ज़मानत लेता हूँ कामयाबी। एक ये कि जो करने के काम हैं हिम्मत करके उसको करना शुरू कर दो, और जो छोड़ने के काम हैं हिम्मत करके उन्हें छोड़ दो, और थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र खलवत में कर दो, मैं ज़मानत लेता हूँ कामयाबी। तो बोली इतना ही तो करना है, और इससे ज़्यादा क्या करना है इंसान। जो करने के काम हैं, नफ्स नहीं चाह रहा तो हिम्मत करके कर लो, और जो नहीं करने के काम हैं, नफ्स करना चाह रहा, हिम्मत करके छोड़ो, इतना ही करना है। यही मुजाहिदा, ये रियाजत तो इसी के लिए पैदा हुए। अब उसकी ताकत हासिल करने के लिए थोड़ी देर खलवत में जिक्र करो। खलवत मजमा भी खलवत ही है, हर आदमी अपने को तन्हा समझे, बस मैं हूँ और अल्लाह, उसी खलवत है उसकी। तो ये करते, फिर इसी कह रहे हैं बार बार। देखो आज जुमा का दिन था, आपको मालूम है
گزشتہ جمعے کو کسی طالب علم نے یاد دلایا کہ جمعرات کو 6 سنتیں سنائیں. ایسی 6 سنتیں کہ مولا علی قاری نے فرمایا کہ کسی عمل کی اتنی زیادہ فضیلت کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے جتنی جمعے کے 6 اعمال جمعہ فضیلت ہے. جمعرات کو سنایا جاتا تھا یاد دہانی کے بعد نہیں، تو میں نے کہا تھا اگلے جمعے سے شروع کرو، پتہ نہیں کیا نہیں معلوم. لیکن اس میں ایک ہے صبح کو سویرے اٹھنا، جلدی اٹھنا. آج جمعہ تھا، کتنے لوگ جلدی اٹھے تھے، کتنے لوگ فجر میں تکبیر اولیٰ میں موجود تھے، نہ دورے والے نہ افتاء والے. تو کیوں بھائی؟ علم کائے کے لیے ہے. علم اگر اسی لیے ہے کہ مطالعے کی وجہ سے فجر چھوڑو تو کیا فائدہ ہے کہ بھائی مطالعہ کرو اور فجر چھوڑو. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل اعمال میں ہے کہ گئے، ایک آدمی کو نہیں دیکھا، اس کے گھر جا کے پوچھا. ماں نے کہا رات بھر نفلیں پڑھتا رہا، گھر میں ہی فجر پڑھ کے سو گیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عمر کو رات بھر سونا اور فجر جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ محبوب ہے رات بھر عبادت کر کے فجر کی جماعت چھوڑنے. یہ تو نبی سے سیکھی ہوئی باتیں تھی نا، جو نبی سے سیکھی تھی وہ ان کے مزاج بن گیا تھا، ان کی طبیعت بن گئی تھی. اس تابعی نے نبی سے نہیں سیکھا تھا، اپنی عقل سے کیا، اپنی عقل سے غلط کیا. تو بھائی آپ لوگ اگر رات میں مطالعہ دیر تک کرتے ہو گے، اولن تو اتنا تو نہیں کر رہے، رات بہت لمبی ہے، اتنی لمبی ہے کہ آدھی بھی سو جائیں تو کافی. لیکن اگر کر رہے ہو یا تہجد میں اٹھ رہے ہو، شب بیداری کر رہے ہو اور پھر اس کے بعد سو جا رہے ہو اور ایک رکعت بھی ہو گئی، مسبوق فجر میں ہو رہے، تو فائدہ کیا ہے بھائی؟ مسجد میں رہ کے مسجد میں مسبوق ہے، مسجد ہی میں رہتے مسجد میں پڑھتے ہیں مسبوق ہے، تو کیا اس کا فائدہ ہے؟ تو بھائی علم عمل کے واسطے حاصل کرو، اس کے لیے توجہ دو. بار بار یہ بات کہی جاتی ہے نا. آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب جلدی جلدی آگے نہیں بڑھ رہی، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں چھوڑنا ہے. جو بھی جس کے ضمن میں تربیت کی بات آنی ہے وہ بولنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے. ہم یہ سوچ رہے تم وہ سوچ رہے ہو، لیکن انشاءاللہ کتاب بھی ختم ہوگی، نہیں کہ بچ جائے. ختم ہوگی، کب ہوگی یہ نہیں ہم بول سکتے، لیکن انشاءاللہ ختم ہوگی. چلو. باب استعمال ابل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عنهم أن أناسا من عرينة اجتمعوا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعدون الحجارة. تابعه أبو قلابة وثابت بن حميد عن أنس رضي الله عنه عنهم. یہ حدیث پہلے بھی آ چکی ہے کتاب الصلاۃ میں، اور یہ حدیث آگے بھی آئے گی مختلف احکامات کے تحت. وہاں دوسرے مسائل بیان ہوں گے. یہاں پر صرف یہ بتانا ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے مسافر کو دیا جا سکتا ہے. مسافر اگر مالدار ہو اور سفر میں ضرورت پڑ جائے تو مال زکوٰۃ سے اس کو دیا جا سکتا ہے. چلو. باب وسم الامام ابل الصدقة بيده. وسم کے معنی نشان لگانا ہے. امیر المومنین خود بھی صدقے کے جانوروں پر نشان لگا دیتے تھے جس سے یہ دوسروں میں مل نہ جائے. تو یہ نشان لگانے کے لیے ایک آلہ ہوتا تھا، گرم کر کے لگاتے. طریقہ ہوتا ہے جانوروں کو تکلیف بھی نہ ہو اور ان کے اوپر نشان بن جائے. تو ایسا نشان لگانے کا کام خود امیر المومنین بھی کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نوکروں ہی سے کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نشان لگایا. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته. کے معنی ہے کھجور کو چبا کر نومولود کے طرف میں لگا. اس سے جس آدمی سے ہم نے تحنیک کرائی ہے ہم اس کو نیک سمجھتے ہیں، اس لیے اس سے کرائی ہے، تو اس کا لعاب اس بچے کے جزو بدن بن جائے گا، اس کے خون میں داخل ہو جائے گا. اس سے فال نیک لیا جاتا ہے کہ بچے نیک بنیں گے. حضور کے زمانے میں لوگ بچوں کو لاتے تھے تو آپ تحنیک ان کی کرتے تھے. تو حضرت
ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن صبح صبح، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک دن صبح صبح اپنے سوتیلے بھائی کو لے کے آیا تاکہ تحنیک کرواؤں، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو نشان لگا رہے تھے ایک چیز سے. فوافيته في يده المسيم يسم إبل الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض صدقة الفطر. صدقۃ الفطر یعنی رمضان شریف کے گزرنے کے بعد اس مبارک عمل کی توفیق پر صدقہ ادا کیا جاتا ہے. یہ صدقہ ائمہ ثلاثہ اور امام بخاری کے نزدیک فرض ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں واجب ہے. عملاً فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں، استدلالاً فرق ہوتا ہے. ائمہ ثلاثہ کے ہاں کسی ثابت حدیث سے جو سنداً ثابت ہو، ایسی ثابت اور صحیح حدیث سے فرض کا ثبوت ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے ہاں فرض کے ثبوت کے لیے حدیث احاد کافی نہیں ہے، کیونکہ اس سے ظن کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یقین. لیکن جب وہ اتنی ثابت ہے کہ اس میں شک کی بھی ضرورت ہے، تو اس لیے ایسی حدیثوں سے وہ واجب کو ثابت ہے، وجوب کا ایک درجہ درمیان میں رکھ کر اسے واجب کہتے ہیں. باقی یہ ادا کرنا دونوں کے ہاں لازم ہے اور ضروری. لازم اور ضروری ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فقہی اصطلاح میں وہ فرض کہتے ہیں اور امام صاحب اس کو واجب کہتے ہیں. وجہ استدلال کے اصول کا ہے، ان کی اصل الگ ہے اور ان کا الگ ہے قاعدہ. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. وبه قال حدثنا ابو العالیہ، عطاء، ابن سیرین وغیرہ کوئی بھی ہوں، یہ سب تابعین ہیں. اگر یہ اس کو فرض کہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ کہیں، لیکن امام صاحب کے خلاف حجت نہیں، اس لیے کہ تابعی کا قول حجت نہیں ہوگا. وبه قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهل قال حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. وغیرہ کہا ہے اور وغیرہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ باب صدقۃ الفطر علی العبد وغیرہ کون ہے. تو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بعض نسخوں میں علی العبد والصغیر من المسلمین ہے، تو والصغیر سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں کا بھی اور بڑوں کا بھی اور غلاموں کا بھی سب کی دینی ہوگی. سب کے نزدیک بالاجماع جو صاحب نصاب ہے وہ اپنی نابالغ اولاد اور موالی کی طرف سے بھی سب کا فطر ادا کرے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. باب صدقة الفطر صاع من شعير. وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة عبد ذکر او انثى من المسلمین، یہ جو امام بخاری نے عنوان میں بھی لایا ہے اور روایت میں بھی من المسلمین کا لفظ ہے. اب من المسلمین کا مفہوم مخالف سے ائمہ ثلاثہ کہہ رہے ہیں اور امام بخاری بھی کہ غیر مسلمین کی طرف سے نہیں دی جائے گی، یعنی اگر اس کے موالی غیر مسلم ہوں تو ان کی طرف سے نہیں دی جائے گی. کیوں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ حدیث میں من المسلمین ہے، اس کا مفہوم مخالف یہ کہ من غیر المسلمین نہیں دی جائے گی. دوسرے عقلی طور پر یہ کہ وہ مکلف نہیں ہے، اور جب مکلف نہیں ہے تو ان کی طرف سے نہیں دی جائے گی. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلمین کی طرف سے بھی دی جائے گی. غیر مسلم غلاموں اور موالی کی طرف سے زکوٰۃ مالک دے گا. کیوں دے گا؟ حدیث کا جواب تو یہ ہے کہ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر خود اپنے غیر مسلم غلاموں کی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، تو وہ روایت کر رہے ہیں لیکن ان کا عمل اس کے خلاف ہے. لہذا معلوم ہوا کہ من المسلمین کی شرط جو ہے وہ احترازی نہیں ہے. اور عقلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ وہ مکلف نہیں ہے تو ان کے اوپر تو واجب نہیں ہو رہی ہے، جس پر واجب ہو رہی ہے وہ مکلف ہے، یعنی ان کا آقا تو مکلف ہے، تو اس لیے ان کے مکلف نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. ائمہ ثلاثہ کے ہاں ہر غلے میں سے ایک صاع دینا صدقہ فطر ہے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں منصوص جو غلہ ہے، گیہوں اور گیہوں سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کا تو نصف صاع دیا جائے گا، اور باقی چیزوں کا ایک صاع دیا جائے گا. باب صدقۃ الفطر صاع من طعام. طعام کے معنی متعین کرنے میں اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ گیہوں اس کا مصداق ہے، لہذا ایک صاع دیا جائے گا. امام صاحب آدھے صاع کہتا ہے. دو فرق ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کا صاع بہت چھوٹا ہے، تو آدھا دیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو، بہت مختصر سی، اور اس وجہ سے انہوں نے پورا ایک صاع کہا ہے. امام ابو حنیفہ کے ہاں صاع کی جو تعریف ہے، جو اس کا وزن ہے، وہ زیادہ ہے کافی، اس لیے نصف سے بھی اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات حدیث شریف سے نہیں نکالی گئی ہے، یہ تو ان کے صاع کا وزن متعین کرنے کے اختلاف میں ہوا. حدیث شریف سے امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ صاع من شعیر اور صاع من تمر یہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّن طَعَامٍ ہے. تو طعام کس کو کہتے ہیں؟ تو ائمہ ثلاثہ کہہ رہے ہیں کہ گیہوں کو کہتے ہیں، لہذا ایک صاع گیہوں دی جائے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گیہوں کو کہنے کی کوئی وجہ نہیں. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہر علاقے میں جو چیز جس عرف میں جس کے معنی ہوں گے وہی لیے جائیں گے. مدینے میں طعام مکئی کو کہا جاتا تھا اور مکئی کا استعمال کرتے تھے کھانے پینے کے لیے. عموماً جو تو بہت کم لوگوں کو میسر ہوتا تھا. تو اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں طعام سے مراد مکئی ہے، اس لیے گیہوں تو نصف ہی دی جائے اور مکئی ایک سے دی جائے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. باب صدقة الفطر صاع من تمر. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کھجور کی طرف سے بھی ایک سیر دیا جائے گا، یہ کہنا چاہیے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو اجناس منصوص ہیں ان میں تو وزن ہی کا اعتبار کیا جائے گا، قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ منصوص میں وزن کو دیکھا جائے گا، اس کے متبادل قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا. اور غیر منصوص میں قیمت کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. اور ائمہ ثلاثہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منصوص اور غیر منصوص کا فرق ہے. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة. یہ جو جعل الناس عدله، تو اس سلسلے میں امام صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ منصوص اوزان میں وزن ہی کا اعتبار کریں گے، وہاں عدل کا اعتبار نہیں کریں گے. باب صاع من زبيب. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن أبي حكيم العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. باب الصدقة قبل العيد. پہلے بھی دے سکتے ہیں، عید کے دن مسنون ہے، عید کے دن عیدگاہ کو جانے سے پہلے صدقہ کیا جائے. لیکن جب اس کا مقصد یہ ہے کہ غربا بھی پکائیں کھائیں اور ان کے گھر میں بھی چولہا جلے،
تو ظاہر ہے کہ کبھی اس مصلحت سے پہلے دے دینا مناسب ہوتا ہے کہ پہلے سے اس کو گرنی کو بھجائیں اور پسوائیں اور اس کے بعد اس کے استعمال میں آئے، تو اس لیے پہلے دینے کی بھی اجازت ہے۔ باب الصدقۃ قبل العید کا یہ مطلب ہے، لیکن اس میں ہے کہ تقدیم کتنی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو حد مقرر نہیں، جتنا پہلے بھی دے دیں، رمضان سے پہلے بھی دے دیں تو ادا کر دیں تو ادا ہو جائے گی، ان کے ہاں نیت کر کے دے دینا کافی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے دوران دے سکتے ہیں، غیر رمضان اتنا بھی فور نہیں کر سکتے کہ شعبان میں دے دیں، تو ان کے ہاں رمضان میں دے سکتے ہیں، اس کے قبل۔ امام احمد عید سے 1 یا 2-3 دن پہلے دے سکتے ہیں۔ امام مالک کے ہاں پہلے نہیں دے سکتے، عید کے دن ہی دینا ضروری ہے۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمرو حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو عيسى وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. ابو سعید ہے کہ ابو عیسیٰ ہے؟ ابو سعید. چشمہ لگانا کیوں نکال دیا؟ باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. یہ امام زہری کا قول ہے، لیکن اس کے جمہور میں کوئی بھی قائل نہیں، فقہاء احباب اس کے قائل نہیں کہ ایک چیز کی کے اوپر دو زکوٰۃ لازم ہوتی، ایسا کوئی اس کا کوئی قائل نہیں۔ امام زہری کا خیال ہے کہ اگر غلام جو ہیں وہ تجارت کے لیے ہے تو ایک تو تجارت کی زکوٰۃ نکالے، ایک فطر بھی نکالے اس کا، تو دو جمع نہیں ہوتے، والدین کا اجتماع نہیں ہے کسی کے ہاں۔ وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا مكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بني وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قال أبو عبد الله بني يعني بني نافع قال كانوا يعطون ليجمع على للفقراء. نافع جو ہیں ان کے جو ہے حضرت نافع وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے مولا ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، لیکن ان کے بیٹے سالم اور نافع یہ دونوں ہی ان کے علوم کے وارث ہیں۔ زبردست استفادہ انہوں نے کیا، محفوظ رکھا، اور یہ دونوں ہی ان کے علوم کو نقل کرتے ہیں۔ تو حضرت نافع کہتے ہیں میرے تو دیتے تھے سب کے فطر حضرت والا، لیکن میرے بچوں کے بھی دیتے تھے، کیونکہ میں ان کے ہاں رہتا تھا تو میرے بچوں کی بھی دے دیتے، تو اگر بچوں کی بھی دے دے، نابالغ کی طرف سے سب کی طرف سے بڑا دے سکتا ہے، اور کسی اور کے بھی دے دے، پوتروں کے نواسوں کے بھی تو دے سکتا ہے، نابالغ کی طرف سے تو اجازت ہے۔ اور اگر کوئی بیوی کی دے دے، بہوؤں کی دے دے اور بیٹیوں کی دے دے تو ان کو بتا دے تاکہ وہ نیت کریں اور اس کے بعد باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. قال أبو عمرو فرأى عمر وعلي وابن عمر وجابر وعائشة وطاووس وعطاء وابن سيرين أن يزكى مال اليتيم. وقال الزهري يزكى مال المجنون. یہ آخری باب ہے صدقۃ الفطر کا، اس کے اندر یہ بتائیں صغیر کبیر سب کی طرف سے دینا ہے، یعنی نابالغ کی طرف سے۔ نابالغ اگر خود مالدار ہو تو اس کے مال میں سے صدقہ فطر بالاجماع دیا جائے گا۔ زکوٰۃ میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ مکلف نہیں ہے، اس لیے ان کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اگر وہ مالدار ہیں۔
لیکن صدقہ فطر دیا جائے گا، اس میں سب کا اجماع ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں جیسے صدقہ فطر دیا جائے گا ان کی زکوٰۃ بھی ان کے مال میں سے نکالی